मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो, खुदा उनका शुक्र हो आज की घड़ी के लिए, आप सबकी मौजूदगी के लिए। और जितनों ने आज पहली दफ़ा ज्वाइन किया है, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा भला है, वो हमेशा वफादार है। हम ही कभी कहीं ना कहीं बेदिल हो जाते हैं, लेकिन उसकी वफादारी हमेशा कायम रहती है। आइए किताब मुकद्दस में से, कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 16वां बाब और उसकी 20वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। कलाम की बातें बहुतों के लिए दोहराई होंगी, कुछ कई बात हो सकता है किसी के लिए कोई नई भी हो, लेकिन आज हम फिर से जो है मसीह यीशु की गुफ्तगू को रिविजिट करेंगे। इसे फिर से जो है वो सोचने और ध्यान करने की कोशिश करेंगे कि खुदावंद क्या फरमाता है। किताब मुकद्दस में, कलाम मुकद्दस में लिखा है, उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूं। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी से मत कहना कि मैं मसीह हूं। ये तहरीर कोई ऐसी बात नहीं है जो पहली दफा भी नहीं है। कलाम मुकद्दस में और भी कई जगहों पर मसीह ने लोगों को शिफा बख्शी और उसमें से बाजुओं से कहा कि ये बात तू किसी और से मत कहना। आज जो बात है, शागिर्दों को ताकीद की जा रही है कि तुम ये बात किसी और से मत कहना, क्योंकि इसी पैसेज में जिसका आखिरी जो है वो हमने हिस्सा पढ़ा है, इसके ऊपर वाली आयात में जब यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी में थे तो उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने कहा आपको नबी भी कहा जाता है, मुर्दों में से कोई जिंदा हो गया है, और आप जो हैं आपको रबी भी कहा जाता है। मसीह यीशु ने कहा अच्छा फिर तुम क्या कहते हो? तुम्हारी जुबानें, तुम्हारे जहन, तुम्हारी सोचें, तुम्हारे ख्याल में मैं कौन हूं? तो उन्होंने उनमें से पतरस फौरी तौर पर उनकी नुमाइंदगी करते हुए फटाफट जो है उन्होंने बोलना शुरू किया, कहने लगे कि तू जिंदा खुदा का मसीह है। अब ये बात उन्होंने सुनी तो मसीह यीशु ने आगे की तहरीर जो है उसके बाबत आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उनके कहने का मतलब यह था कि किसी को बाहर ना जाके कहना, क्योंकि उस वक्त भी अभी थोड़े ही बरस पहले यहूदा गलीली का किस्सा, जो कि जिसने अपने आप को मसीहा होने का दावा किया, फिर जो है थियोदास का किस्सा जिसने मसीहा होने का दावा किया, और उन दिनों में जिन दिनों का ये वाकया है या जिस वर्ष का ये वाकया है, उसमें बराबर लोग उसे मसीहा समझते थे कि ये रोमियों से हमें निजात दे सकता है, और वो कैद खाना में था और उसके बहुत सारे पैरोकार जो थे वो भी कैद में पड़े थे। तो मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, इस जो जुबान से तुमने इकरार किया है ये मेरे बाप के रूह की तरफ से है, उसने तुम्हारे मुंह में डाला है कि ऐसा कहो। हमारी कोई एफर्ट, हमारी कोई तारीफ, हमारा कोई संगीत ऐसा नहीं है जो हम अपनी मर्जी से जो है वो खुदा के लिए कर रहे हों। हमेशा ये जानिए, इस बात को जो है इस पर ईमान रखिए कि ये मेरी काविश नहीं, ये मेरे बाप के रूह ने, कादर मुतलिक बाप के रूह के सबब से जो है वो है जो उसकी तारीफ हमसे करवाता है। हमारी अपनी कोई जो है वो लियाकत, कोई खूबी नहीं कि हम खुदा के सामने खड़े होकर हम उसकी तारीफ कर सकें। ये उसका फजल है कि उसने हम पर मेहरबानी कर रखी है कि हमारे मुंह से निकलने वाले अल्फाज जो बेतरतीब भी हैं, ना हम सुर और ताल में होते हैं, फिर भी वो हम पर रहम करता है और हमें कबूल करता है। और मसीह का ये कहना कि किसी से मत कहना कि मैं मसीहा हूं, क्योंकि लोग जो हैं वो तुम्हें जो है वो कैद खानों में डालेंगे। मेरे उस काम के में भी रुकावटें पैदा होंगी जिसके लिए मैं जमीन पर आया हूं। इसलिए मसीह यीशु बड़ी विजडम के साथ, रूह की हदायत के साथ जिस काम को करने के लिए आए थे, उन्होंने हर लम्हा बड़ा ही मोहतात होकर काम करने के लिए की हदायत भी की है। खा आप खिदमत का काम करें, मिनिस्ट्री वर्क करें, खा आप संडे स्कूल में हैं, खा आप सोशल वर्क में हैं, हर जगह पर हिकमत जो है उसकी ताकीद की जाती है। और मसीह यीशु ने भी जब बशरियत के दिनों में थे, बदन में की हालत में थे, उन्होंने हर तरह से इंसानी
जितनी विजडम की जरूरत थी उन्होंने इंसानी नाते से हर तरह से अपने आप को जो है वो विजडम का इस्तेमाल करके हमें एक बड़ी अच्छी एग्जांपल भी दी है। अगली बात जो है वो ये है, उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहनों और फकीरों की तरफ से बहुत दुख उठाए। यीशु ने ये बातें जो हैं अपने शागिर्दों पर जाहिर करना शुरू कर दी कि उनका दुख उठाना जो है वो बड़ा जरूरी है, और वो दुख भी जो है वो सरदार काहिनों, फकीरों, फरीसियों और कौम के बुजुर्गों के हाथों दुख उठाएंगे। उनके अपने लोग उनको रद्द करेंगे और तीसरे दिन जी उठे। इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा कि ऐ खुदावंद खुदा, ऐ खुदावंद खुदा ना करे, ऐ खुदावंद खुदा ना करे कि तुझ पर हरगिज, खुदा ना करे कि ये तुझ पर हरगिज नहीं आने का। कुछ चीजें जो हैं जब हम पढ़ते हैं, अगर उसको जो है वो ठीक तरतीब से, उसे ठीक ठहराव के साथ पढ़ा जाए तो हमें उसकी जो है वो सेंस समझने में मदद मिल जाती है। उसने कहा ऐ खुदावंद खुदा ना करे और ये तुझ पर हरगिज नहीं आने का, जिसका तूने अभी जो है वो जिक्र किया है। यीशु मसीह जब बात कर रहे थे कि वो यरूशलेम को जाएंगे और जरूर है कि वो बुजुर्गों, सरदार काहिनों और फकीरों की तरफ से बहुत दुख उठाए। अगर इन अल्फाज को थोड़ा सा आप गौर फरमाएं, गौर से सुने, गौर करें, तो ये बहुत सारी प्रोफेसीज में से है। ये अल्फाज जो हैं पुराने अहदनामे में से उस मसीहा, उस वादा किए हुए मसीहा की जिंदगी पर नबूवत की किताबों में से अल्फाज हैं जो उनके लिए कहे गए कि उन पर सियासत होगी, वो रद्द किए जाएंगे, उनको मसलूब करने के लिए ले जाया जाएगा, उनको कत्ल किया जाएगा, और जब उनकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। लोगों के जिंदा रहने से उनकी नस्लें बढ़ती हैं, ये वो है जिसके मर जाने से उसकी नस्ल का आगाज हो रहा है। हम दुनिया में रहते हुए जब जिंदगी गुजारते हैं, हम उम्र की दुआएं करते हैं, हम औलाद की दुआएं करते हैं, लेकिन ये वो शख्स है जो मरने के लिए आया है, क्योंकि वो जानता है जब मैं मर जाऊंगा तो मैं अपनी नस्ल को देख पाऊंगा, क्योंकि जो मेरी मौत का इकरार करेंगे वही नए सिरे से पैदा होंगे और खुदा के बेटे और बेटियां कहलवाएंगे। नबूवत की बातों का जब जिक्र हो रहा है वहां सिर्फ जो है वो शागिर्द ही नहीं सुन रहे, वहां पर एक इनविजिबल अनइनवाइटेड गेस्ट भी मौजूद है जो इन बातों को सुन रहा है और समझ भी रहा है और बड़ी अच्छी परख भी रखता है। उसको अंदाजा है कि ये क्या बातें कर रहा है, ये क्या करने वाला है, इसके अज़ाइम, इसके मंसूबे क्या हैं, वो जानता है इस बात को। उसने फौरी तौर पर जो है सिचुएशन को भांपा। उसने कहा अभी थोड़ी देर पहले जब पतरस बोला तो खुदावन ने कहा कि मेरे बाप के रूह ने तेरे मुंह में ये बात डाली है। उसने उसी सिचुएशन को फौरी तौर पर भांप लिया और उसी ने भी पतरस का इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसे अंदाजा था कि इसका वक्त करीब है, ये मसलूब होने के लिए जा रहा है, ईद फसा जो है वो करीब आने वाली है और ये फसा के बर्रे के तौर पर जो है वो कुर्बान होने को जाएगा। ये जो बातें कर रहा है ये वो है जिसने बियाबान में मुझे शिकस्त दी थी। ये खुदा का बर्रा है, ये जहान के गुनाहों को उठा ले जाने की बात कर रहा है और ये ठीक उसी रास्ते पर है जो किताब मुकद्दस में इसकी बाबत लिखा है। उसने जब ये बातें कही तो वहां पर जो मास्टर माइंड था दुनिया के सारे चक्रव्यूह का, उसने एक पैंतड़ा बदला। उसने पतरस की जुबान का इस्तेमाल किया, उसके बदन का इस्तेमाल किया और पतरस जो है वो यीशु मसीह को थोड़ा सा एक तरफ ले जाकर कहने लगा, ऐ खुदावंद, खुदा ना करे कि आप मसलूब हो, खुदा ना करे कि आप पर सियासत हो, खुदा ना करे कि बुजुर्गों के हाथों आप रद्द किए जाएं। इन अदर वर्ड्स, बैक इन माइंड ये था कि खुदा ना करे कि नबूवतें पूरी हों,
خدا نہ کرے کہ قادر مطلق کی مرضی پوری ہو، خدا نہ کرے کہ اس کا ارادہ جو ہے وہ عمل میں آئے، اور ایسا کبھی تیرے ساتھ نہ ہو۔ میری یہ بڑی خواہش ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں ان میں سے ایک بھی آپ کے ساتھ نہیں ہونے کی، اور یہ میں آپ کا خیر خواہ ہوتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری وہاں پر موجود ہر ایک چیز سے واقف تھے۔ کبھی کبھی میں اور آپ بہت ساری چیزوں کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن شاید پرکھ نہیں پاتے۔ میں تھوڑی دیر پہلے جو بات کر رہا تھا کہ اس وقت بھی لوگ مسیحا کا انتظار بھی کر رہے تھے، اور بہت سارے جھوٹے مسیحا ظاہر بھی ہو رہے تھے۔ بنی اسرائیل قوم ان کا یقین بھی کر رہی تھی، ان کو فالو بھی کر رہی تھی، ان کی پیروی میں بھی چلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ کسی نہ کسی مقام پر آ کر وہ فیل ہو جاتے، اور دنیا اس سبب سے جو ہے وہ بڑی کنفیوز تھی کہ کیا ہونے والا ہے، کیا کبھی کوئی درست مسیحا بھی آئے گا؟ آج بھی دنیا میں بہت ساری جو ہے وہ تنظیمیں، بہت سارے خادم جو ہے وہ خدمت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور بہت ساری چہمگوئیاں بھی ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں بھی ہوتی ہیں کہ آیا خدا کی طرف سے کون ہے، خدا کی طرف سے کون مقرر کردہ ہے، اور ہم کس کو فالو کریں؟ آج بھی چرچ کسی نہ کسی حد تک، بہت حد تک جو ہے وہ کنفیوز بھی ہے کہ ہم کیا کریں، کس طرف جائیں، کون سا شخص جو ہے وہ وہاں سے ہمیں درست تعلیم مل سکتی ہے۔ میں اور آپ جب مسیح کو فالو کرتے ہیں، ہمیں بہت ساری باتیں سنتے ہیں، بہت ساری باتیں ہم انسنی کر دیتے ہیں، بہت ساری باتیں ہمیں روٹین لگتی ہیں، لیکن انہی روٹین کی باتوں میں اور بہت سنی اور انسنی کی ہوئی باتوں میں خدا کی قدرت کے راز چھپے ہوتے ہیں۔ کھلے کانوں کے ساتھ، کھلی آنکھوں کے ساتھ زندہ رہیں، تاکہ روحانی عالم میں ہونے والی تبدیلیاں، ہونے والے کاموں کو پرکھ سکیں کہ ہوا کی عملداری کا حاکم کیا کیے چاہتا ہے۔ جب پطرس جو ہے وہ مسیح کو علیحدہ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ آپ ایسی باتیں نہ کریں، آپ کیوں ایسا کہتے ہیں، یہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے اور جتنے معجزے آپ کے وسیلہ سے ظاہر ہو رہے ہیں ان کو سوٹ نہیں کرتا۔ آپ تو سردار کائنوں کو، آپ فقیوں کو، آپ فریسیوں کو، بزرگوں کو آپ لاجواب کر دیتے ہیں، پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ رد کیے جائیں؟ شاید پطرس اور رسولوں کے ذہن میں ابھی تک وہ کانسیپٹ موجود تھا کہ یہ وہ مسیحا ہے جو تلوار سے اور جلوس نکالنے سے اور بڑے مجمعوں کے سبب سے جب یہ یلغار کرے گا تو نہ رومی حکومت ٹھہر سکے گی، نہ ہی جو ہے وہ قوم کے بزرگ جو ہیں اس کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے۔ وہ ایسے مسیحا کو نہیں دیکھنا چاہتے جو سفر کرے، جو دکھ اٹھائے، اور جو حلیم ہو، جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے، جو خدمت کرنا جانتا ہو، کروانا نہ جانتا ہو۔ وہ شاید اس قسم کے مسیحا کے لیے ابھی تک بھی اس کے ساتھ رہتے رہتے تیار نہ تھے۔ اس نے کہا کہ اے خداوند، خدا نہ کرے کہ یہ باتیں تجھ پر ہوں، آپ ایسی گفتگو نہ کریں۔ اور یسوع مسیح نے اس کے الفاظ میں اس چبن کو باپ کے ارادہ اور کتاب مقدس اور نبوتوں کے خلاف ایک ایسی گفتگو کو پہچان لیا جو خدا کی طرف سے نہیں تھی بلکہ دشمن کی طرف سے تھی۔ پروفیسیز میں لکھا ہے کہ وہ جان دے گا، اور ابلیس نے موقع پا کر اسی پطرس کو پھر سے استعمال کر لیا۔ کبھی کبھی ہماری جو لیاقت ہے، ہماری ایبیلیٹیز جو ہیں، ہماری بعض اوقات جلد بازی جو ہے وہ ابلیس استعمال کر لیتا ہے۔ پہلے بھی ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ سانپ بڑا چلاک تھا، چترائی اسے بڑی آتی تھی، گفتگو میں لوگوں کو قائل کرنا، زیر کر لینا اس کو خوب آتا تھا۔ ابلیس نے کیا کیا؟ اس کی اس ابیلٹی کا استعمال کیا اور اس نے عدن میں موجود آدم اور حوا کو ورگلا دیا۔ پطرس چونکہ تھوڑا سا جلد باز بھی تھا، مزاج کا تھوڑا سا تکھا بھی تھا، اس کی زبان کا استعمال کیا۔ اس نے کہا کہ ابھی جو ہے وہ سچویشن بڑی اچھی ہے، مسیح نے اس کی باتوں کی تعریف بھی کی ہے کہ میرے باپ کے روح کے سبب سے یہ بول رہا ہے، کیوں نہ میں بھی ایک تباہ آزمائی کروں اور اس کی زبان کا استعمال کروں، ہو سکتا ہے یہ تیر چل ہی جائے۔ میٹھی زبان، میٹھا لہجہ، ہمدردی کے الفاظ،
ہر ہمدردی کا لفظ، ہر ہمدردی کی بات جو آپ تک پہنچتی ہے ہر وقت آپ کے فائدہ کی نہیں ہوتی. ہمیشہ اس ہمدردی کے لہجے کے پیچھے، بڑے چکنی اور چپڑے الفاظ کے پیچھے کبھی کبھی جو ہے وہ زہر بھی بھرا ہوتا ہے، کڑواہٹ بھی ہوتی ہے، تباہی بھی ہوتی ہے، جسے میں اور آپ جو ہے وہ کبھی کبھی پہچاننے سے قاصر ہوتے ہیں. یسوع مسیح نے اس بات کو جب پہچانا تو کلام مقدس میں لکھا ہے اس نے پلٹ کر پترس سے کہا، اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو. یہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، کبھی کبھی جو ہے وہ مسیح کے الفاظ ڈبل سینٹینس ہوتے ہیں، زو معنی بھی ہوتے ہیں. بات کسی اور سے کہی جا رہی ہے، سنائی کسی اور کو جا رہی ہوتی تھی. اگر اس جگہ سے آپ پترس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیں، ہٹا دیں، تو خدا نے یسوع مسیح نے پلٹ کر اس جگہ پر جہاں سے جو ہے آواز آئی تھی، اس نے اسے کہا، اے شیطان میرے قریب سے دور ہو، میرے سامنے سے دور ہو. کل ہم بات کر رہے تھے کہ ابلیس کو یہ لگتا تھا کہ خدا ہمیشہ مجھ سے ایک ہی جگہ سے بات کرتا ہے، خدا صرف یہاں رہتا ہے، خدا یہیں پر مقیم ہے، محدود ہے، اس کا وجود اتنا بڑا نہیں ہے جتنا میں زیادہ اس سے ڈرتا ہوں. میرا تو آنا جانا کائنات میں ہر جگہ ہوتا ہے، بہت سارے فرشتگان تعینات ہیں، مجھے رپورٹیبل ہیں، میں سب کی نمائندگی کرنے کے لیے جو ہے وہ یہاں آتا ہوں. خدا لمیٹڈ ہے، خدا محدود ہے، وہ آگے پیچھے کہیں نہیں ہوتا. لیکن وہ شاید یہ نہیں جانتا تھا کہ صرف یہ وہ جگہ ہے جہاں سے وہ لوسیفر کے ساتھ بات کرتا تھا. یہودیوں کو بھی یہی لگا کہ ہیکل وہ جگہ ہے جہاں خدا رہتا ہے، خدا یہی رہتا ہے اور کسی جگہ نہیں رہتا. پر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہودیوں سے، ربیوں سے، کاہنوں سے خدا صرف یہاں سے بات کرتا ہے، پر وہ اپنی ذات میں لامحدود ہے اور کائنات کے ہر کونے میں، ہر جگہ پر اس کی ذات موجود ہے. لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ اس نے خاص جگہوں سے ہو کر کلام کیا اور ان کو خدا کے پہاڑ بھی کہا گیا، جہاں سے ہو کر خدا نے کلام کیا. یسوع مسیح نے پلٹ کر اس جگہ کی طرف جہاں پر ابلیس کھڑا تھا اور پترس بھی وہاں موجود تھا، یسوع نے اشارہ کر کے کہ اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا سبب ہے. تو میرے لیے کیا ہے؟ ٹھوکر کا سبب ہے. مجھے تیری باتوں پر، تیرے کاموں پر غصہ آتا ہے، تو اوفنس ہے، کیونکہ تو آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے، خدا کی باتوں کا خیال نہیں رکھتا. کلام مقدس میں لکھا ہے کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے. آدمی کا عدد 6 ہے، یہ مٹنے والا ہے، فنا ہونے والا ہے. اس کی باتیں جو ہیں ان کو کوئی قیام نہیں ہے. تو آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے، تو فنا کی باتوں کو جو ہے وہ دیکھتا ہے، تو نیست چیزوں کی طرف جو ہے وہ چلتا ہے اور ان کو قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو میرے لیے ٹھوکر کا سبب ہے. میں ان چیزوں کو بقا دینا چاہتا ہوں، زندگی بخشنا چاہتا ہوں. میں ہمیشہ کے لیے ان کو قائم رکھنے کے لیے موت کی طرف جاتا ہوں تاکہ یہ ہمیشہ عبدالآباد تک میرے ساتھ زندہ رہ سکیں. تو خدا کی نہیں آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے. اس زندگی کی بقا جو ہے اس کی باتیں نہیں کرتا، تو زندگی کی فنا کی باتیں کرتا ہے. تو بحالی کا خیر خواہ نہیں ہے، تو بربادی کا حمایتی ہے. خدا کی ذات نے، خدا کی قدرت نے، یسوع مسیح ناصری نے اس کے لفظوں کو، اس کی باتوں کو پہچانا اور اسے جو ہے وہ سرزنش کی کہ تو میرے سامنے سے دور ہو، کیونکہ تو آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے نہ کہ خدا کی باتوں کا. مسیح یسوع کا یہ کلام، خدا باپ کی یہ باتیں، یسوع مسیح ناصری کی یہ باتیں جو مجسم کلام ہے، اس نے ابلیس کو سرزنش کی. اس نے بڑی میٹھی زبان کا استعمال کیا، لیکن اس میٹھی زبان کے پیچھے، اس بھلے لہجے کے پیچھے بادشاہی کے راج پاٹ کے خلاف منصوبہ تھا. اس کے پیچھے خدا کی بادشاہی کا راز نہیں تھا.
یہ حمایت نہیں تھی، بلکہ انسانوں کی بھلائی تھی، اور وہ انسان جو گناہ میں پڑے تھے، جن کے لیے اگر کفارہ نہ دیا جاتا تو ساری نسل آدم جو ہے وہ فنا کا جامہ پہنتی۔ اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، کیونکہ تو میرے لیے ٹھوکر کا سبب ہے، تو رکاوٹیں ڈالتا ہے، تو اس منصوبے میں جو خدا کا منصوبہ ہے اس کے خلاف تو جو کاوش یا کوشش کر سکتا ہے تو اس سے باز نہیں آتا۔ اگلی بات جو ہے اس کو غور سے پڑھیے اور اس کو پہچانیے کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ کیا ہیں۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے ہو لے، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ یسوع مسیح نے اس اسپرٹ کو، اس ارادہ کو، اس منصوبہ کو پہچانا جو ابلیس لیے ہوئے تھا، اور یسوع مسیح ناصری نے انہیں خبردار کیا کہ کوئی ابلیس کی اس خوبی کو جو اس کی خودی ہے، اس کی میں ہے، اس سمیت میرے پیچھے نہ آئے، کیونکہ مسیح یسوع نے سب کو خبردار کیا، کیونکہ یہ خودی جو ہے انسانوں کے اندر ہو، فرشتوں کے اندر ہو، یہ قادر مطلق کے بادشاہی کے رویہ کے بالکل خلاف ہے۔ اس نے کہا کہ جس کے اندر وہ خوبی ہے جو ابلیس کے اندر ہے، اور اس کے باوجود وہ مجھے فالو کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور پھر میرے پیچھے ہو لے۔ ابلیس کبھی نہیں چاہتا تھا کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ مصلوب ہوں۔ اس کی ہر ممکنہ کوشش تھی کہ بادشاہی کا منصوبہ کبھی مکمل نہ ہو، مسیح یسوع کبھی جو ہے وہ مصلوب نہ ہو، اور اس نے بڑی جو ہے وہ میٹھی زبان کا استعمال کر کے، اسی زبان کا استعمال کر کے جس کی تعریف تھوڑے ہی جو ہے وہ لمحے پہلے یسوع مسیح نے کی تھی، اس نے کوشش کی کہ ابھی جو ہے یہ بشر ہے، یہ حدوں میں ہے، یہ محدود ہے، یہ بدن میں موجود ہے، میں بھی ایک تبازمائی کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ کام آ جائے، اور اس نے بھی اسی زبان کا، اسی جسم کا استعمال کیا کہ اے خداوند، خدا نہ کرے اور یہ ایسا ہو، اور یہ ہرگز نہ ہوگا، یہ میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہرگز نہ ہو، آپ کبھی مصلوب نہ ہوں، کبھی رد نہ کیے جائیں۔ لیکن یسوع مسیح جانتے تھے کہ یہ بات، یہ ارادہ، یہ ہمدردی جو ہے وہ میرے باپ کے ارادہ کے خلاف ہے، میرے یہاں پر آنے کے مقصد کے خلاف ہے، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو پہلے اپنی خودی کا انکار کرے، خدا کی بادشاہی کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ میرے پیچھے آئے، دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے، اپنی خودی کا انکار کرے، اپنی انا پرستی کا انکار کرے، اپنا انکار کرے کہ وہ کتنا قابل ہے۔ کیونکہ جب ہم پرانی انسانیت کے ساتھ اپنی قابلیتوں کا فخر کرتے ہوئے، اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کا فخر کرتے ہوئے، اپنی کچھ صفات کا فخر کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے سبب سے جو ہے وہ خداوند کو فالو کریں گے، خداوند نے کہا کہ اس کا انکار کیا جانا سب سے پہلے ضروری ہے، تاکہ ابلیس کی لوگ سزا نہ پائیں، خدا کے منصوبے کے خلاف ان کے سوچیں، ان کے خیالات استعمال نہ ہوں۔ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے پہلے اپنی خودی کا انکار کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور پھر میرے پیچھے ہو لے۔ کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے پائے گا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی کاوش نہیں ہے، کوئی ایسی ایفرٹ نہیں ہے جو خدا کی طرف سے ریوارڈ لیس جائے یا اس کا اجر جو ہے وہ نہ ملے، خواہ وہ دنیا میں یا پھر اس دنیا سے چلے جانے کے بعد۔ ہر بشر اپنے کام کا، اپنے ارادے کا، اپنی انٹینشنز کا بدلہ پائے گا۔ ابلیس نے جن انٹینشنز کے ساتھ ہمدردی کرنے کی کوشش کی، مسیح یسوع نے اس کو رد کر دیا۔ اس نے کہا کہ اپنی صلیب اٹھاؤ، اپنی خودی کا انکار کرو، پھر میرے پیچھے ہو لو، اور اگر کبھی تمہیں لگے کہ تمہارا کچھ کھو رہا ہے تو میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو کوئی آسمان کی بادشاہی کی خاطر، میری خاطر
کوئی کھوئے گا وہ اسے پھر پالے گا، اور جو کوئی جو ہے اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ اسے کھو دے گا۔ کیونکہ بادشاہی کے کام کے لیے جب آپ نکلتے ہیں بہت سارے چیلنجز آپ کو سامنے ہوں گے، آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دیر ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن خدا ہمیشہ جواب دیتا ہے، آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ باتیں جو ہے وہ اس طرح سے، اس اینگل سے کیسے جو ہے وہ سمجھی جاتی ہیں، آج جو کنورسیشن ہے وہ عام آدمیوں کے درمیان نہیں ہے۔ یہ گفتگو جو ہے ابلیس جو دنیا کا سردار کہلواتا ہے اس کے درمیان اور کائنات کے خدا کے مجسم کلام کے جو ہے وہ درمیان یہ مکالمہ بازی ہو رہی ہے۔ بظاہر پطرس وہاں کھڑا ہے، لیکن یسوع مسیح نے پلٹ کر جو ہے اسے جواب دیا جو وہاں پر جو ہے اس کا استعمال کر رہا تھا۔ میں اور آپ جب خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں، ہمیشہ جو ہے کلام کی گفتگو کن لوگوں کے درمیان ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے، اور اس کا تعلق کیا تاریخ سے ہے، کیا مکاشفہ سے ہے، کیا جو ہے وہ پیشن گوئیوں سے ہے، اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھیں اور خدا کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور آج بھی مسیح یسوع نے اپنی موت کا جب ذکر کیا تو اس میں بہت ساری آیات میں سے کافی سارے الفاظ جو ہیں وہ پروفیسیز سے لیے کہ وہ سرداروں اور قوم کے بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے۔ یسایہ نبی کے صحیفے اس کے 53 باب میں بھی اس بات کو جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لفظ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن ان کا مفہوم اور ان کا میٹیریلائز ہونا جو ہے وہ ایک جیسا ہے۔ جب بھی کتاب مقدس کو پڑھیں، اور ان دنوں میں خاص طور پر جب کہ کلیسیاؤں میں جو ہے وہ مسیح کی مصلوبیت کا ذکر کیا جائے گا، اس بات کے حوالے سے بھی لوگوں کو سکھایا جائے گا۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین آمین۔ آئیے سروں کو جھکاتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ خدا باپ تیرے بیٹے یسوع ناصری کے نام میں تیرے شکر گزار ہیں، تیری برکت کے لیے، تیری بخشش کے لیے، اور خداوند یہ بھی کہ تو ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہم سب مل کر تجھے مبارک کہتے ہیں، اور خداوند یہ بھی کہ تو نے ابلیس، اس کے منصوبوں اور انسانوں کی باتوں اور رویوں اور انداز میں خداوند تو نے اپنی بادشاہی کے کلام اور اپنی بادشاہی کے خلاف اٹھنے والے ہر لفظ اور رویے کو تو نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ تو ہر روز ہمیں ایکوپ کرتا ہے، ہر روز ہمیں مسلح کرتا ہے تاکہ دشمن کے چالوں اور اس کے منصوبوں کو سمجھ سکیں۔ ہم تیری تعریف کرتے ہیں خداوند، تیرے شکر گزار ہیں آج کی برکت کے لیے، تیرے کلام کے لیے۔ یہ ہمارے باطن سے کبھی جدا نہ ہو، رحم کر، اور خداوند اپنی مہربانی کے سبب سے ہمیں اپنے میں قائم رہنے کا فضل بخش دے، یسوع ناصری کے نام میں، آمین۔